अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मिज़ा निगारी के हवाले से। ये मिज़ा निगारी एक ऐसा कुदरत की तरफ से अतिया है जो किसी किसी को अता होता है। इस मोहम्मद इस्लाम साहब, इनके अलावा भी लोग हैं कि जो मिज़ा निगारी करते हैं, लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं, लेकिन इनकी चंद खसूसियात हैं और उस हवाले से ये ख़ासी शोहरत रखते हैं और इनके ऊपर एक पीएचडी भी की जा रही है और एमफिल के मकाले भी लिखे गए हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि मिज़ा निगारी आजकल पाकिस्तान में किस सतह पर है और इसके फर्दर इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस हैं और इनकी जो अलग पहचान है मिज़ा निगारी में, उसका क्या सबब है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो मिज़ा निगारी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको अतिया मिला है और यकीनन किसी को हंसाना, किसी के गम दूर करना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अलहदा सलाहियत होती है जो अता की जाती है लोगों को कि वो ये काम करें और सवाब हासिल करें। यकीनन सवाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग दुखी लोग होते हैं उनके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए तो इससे बड़ा उनके लिए कोई अतिया नहीं होता। तो ये फरमाइए कि आजकल के दौर में मिज़ा निगारी पाकिस्तान में किस सतह पर नज़र आती है आपको? मिज़ा का एक सुनहरा दौर हमें दिखाई देता है और उसमें बड़े बड़े नामवर और बुलंद कामत किस्म के मिज़ा निगार हमें नजर आते हैं। जो मुश्ताक अहमद यूसुफी तक का सफ़र है वो हमारे उर्दू अदब का एक मिसाली सफ़र है, लेकिन 21वीं सदी में जो गुज़िश्ता 20 साल में मिज़ा लिखा जा रहा है वो भी मायूस कुन नहीं है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अगर आप नज़र डालें तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिज़ा निगार नज़र आएंगे जिनका काम काबिल तवज्जो है। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं डॉक्टर एस मोइन कुरैशी साहब हैं, या डॉक्टर अब्दुल रऊफ फारिक साहब हैं, या डॉक्टर इशफाक विग साहब हैं, या इस्लामाबाद में डॉक्टर जुल्फ़िकार हैं, और इसी तरह हुसैन शिराजी साहब हैं, अनवर अलीगी साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मिज़ा के मैदान में काम कर रहे हैं। तो एक जो मायूसी की एक कैफियत पैदा हुई थी मुश्ताक यूसुफी साहब के बाद कि अब उर्दू मिज़ा का क्या होगा, तो वो तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है और जिंदगी रवा दवा रहती है, लोग आते रहते हैं, काम चलता रहता है। उनकी हैसियत अपनी जगह है, इब्ने इंशा है, कर्नल अशफाक हैं, या रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, या मुश्ताक कुरैशी हैं, लेकिन अब नए लोगों ने भी अपनी जगह बनानी शुरू की है, अपनी शराफ बनानी शुरू की है, उनकी तख्लीकात मुसलसल सामने आ रही हैं, वो मिज़ा में नए नए तजर्बे कर रहे हैं। और खुद मैंने भी मिज़ा में बहुत से तजर्बात किए हैं और बहुत सी चीज़ें मैंने पहली दफ़ा लिखी हैं, और मिज़ा मौज़ूआती हवाले से भी मिज़ा बदल रहा है। तो पाकिस्तान का मिज़ाई अदब का जो मंजरनामा है वो मैं नहीं समझता कि मायूस कौन है। लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम पे नजर रखते हैं, तहकीक करते हैं और जो किताबों से दिलचस्पी रखते हैं या इस शोबे से दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें आप देखेंगे कि वो एक तसलसल नजर आएगा काम का। तो ये है मंजरनामा इस वक्त, और हौसला अफजा मंजरनामा है। इसमें काम जारी है, हो रहा है और बहुत से लोग आ रहे हैं। और ये बात आपने सही कही कि हजारों लाखों में कोई एक आध मिज़ा निगार पैदा होता है। ये ऐसा शोबा है कि ये जो जिसमें बहुत कम लोग आते हैं और ये अल्लाह की तरफ से एक अतिया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और मिज़ा निगार जो है उसके ऊपर दोहरा अजाब होता है। वो एक तो वो सादा इल्म जो है जो एक आम आदमी को होता है वो उससे भी आगा होता है, और फिर जो मिज़ा के उसमें एंगल्स निकलते हैं, उन जावियों को जो मिज़ा के होते हैं उनको तलाश करता है। तो ये दूसरा पहलू होता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये कि ये फरमा दीजिए कि मिज़ा निगारी में और फक्कड़पन में क्या फ़र्क होता है। मतलब मेरा ये है कि मस्खरेपन में क्या फ़र्क होता है, मिज़ा निगारी में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा फरमाइए। देखिए, जो शाइस्ता मिज़ा होता है, जो अदबी मिज़ा होता है, उसका जो है ना तसव्वुर अलग है और वो बहुत ही सख्त उस ज़ाब्तों और उसूलों में रहते हुए लिखा जाता है। आप जानते हैं एक फौश निगारी मिज़ा में बहुत दर आई है। इसी तरह बेमानी हरकत, सकनात या अल्फाज या जुमले जो है वो फक्कड़पन में आते हैं। फहश गोई जो है वो मिज़ा नहीं है। फहश लफ्ज़ अल्फाज का इस्तेमाल मिज़ा नहीं है। फहश मौज़ूआत जो है वो मिज़ा नहीं है, वो अदब के दायरे में नहीं आते।
اسی طرح جو ہے بے معنی باتیں جو ہیں وہ آپ اس سے ہنسانے کی کوشش کریں جن میں معنویت نہ ہو، جن میں کوئی تاثر نہ ہو، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، وہ مزاح کے ضابطوں سے ہٹ کر ہیں۔ ایک مزاح نگار بہت کہنا چاہیے تنی ہوئی رسی پہ چلتا ہے کہ اس کو نہ تو صرف فحاشی کی طرف جانا ہے، نہ اصلاحی کام کرنا ہے، نہ اس نے پھکڑ پن کرنا ہے۔ تو جو مزاح کا ایک معیار ہے نا، اس پر مزاح نگار کا اترنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس سے گریز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اصل مزاح میں، پھکڑ پن میں اور فحش الفاظ میں، جگت بازی میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ مزاح نگار ہوں اور میں نے کچھ تجربات نئے کیے ہیں، اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے الحمدللہ میں اس عہد کا کئی حوالوں سے مختلف مقصد مزاح نگار ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ تنظیمی اس میں یورپ سے 100 لفظی کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن میں نے طنز و مزاح کی لکھ کر یہ پہلا مزاح نگار ہونے کا اعزاز حاصل کیا کہ طنز و مزاح کی میری 100 لفظی کہانیاں جو ہیں اس کی 2 کتابیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری ایک اہم بات میں بھی یہ بتاؤں آپ کو کہ جو مزاح نگار ہوتے ہیں ان کا ایک ہتھیار ہوتا ہے تحریف لفظی سے کام لیتے ہیں، کسی لفظ میں معمولی تبدیلی کر کے پھر کوئی ایک اچھا سا لفظ بناتے ہیں جو پر مزاح بھی ہوتا ہے اور بامعنی بھی ہوتا ہے۔ تو میری 4 کتابوں کے نام جو ہے نا تحریف لفظی پر ہیں، جو کسی اور مزاح نگار کی کتابوں کے نہیں ہیں، جبکہ میں اب تک جو ہے نا 7 اصناف میں کام کر چکا ہوں، اور ابھی میری آنے والی کتاب میں مزید 2 اصناف میں کام کروں گا، یعنی کالم ہے، مضامین ہے، کہانیاں ہیں، 100 لفظی کہانیاں ہیں، خاکے ہیں، ہے نا، سفر نامہ ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ اصناف میں کام کر رہا ہوں۔ تو اتنی ورائٹی بھی آپ کو خالی نظر آئے گی۔ تو اچھا یہ ہے صورتحال۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات آپ نے کر دی، اپنے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ اتنی زیادہ اصناف میں کام کر رہے ہیں مزاح کی۔ اب یہ فرما دیجئے کہ پاکستان ایک شاعری میں بھی مزاح ہوتا ہے، تو آپ جو شعراء ہیں ان کو اس میں سے کس کو آپ اس معیار پہ رکھتے ہیں کہ وہ مزاح نگاری میں آئے؟ نہیں، مزاحیہ شاعری تو باقاعدہ ایک شعبہ ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مزاح کو شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور عصر حاضر میں بھی عبدالحکیم نافذ ہیں، ابن انچ، یہ صفدر علی انشا ہیں، اور اختر آسی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں، خالد عرفان ہیں۔ تو یہ بھی ایک شاعری کے اندر ایک مقصد کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نثر میں کام کر رہے ہیں، بس یہ فرق ہے، دونوں کام مزاحی کے حوالے سے ہیں اور تسلیم کیا جاتا ہے اس کو، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اس مزاح نگاری میں، آپ کی مزاح نگاری میں زیادہ فرق تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ نثری شاعری کا فرق ہے، لیکن اس کے اندر معیار کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ ہاں، یہ آپ عبدالحکیم ناصف ہے، صفدر۔ اب مزاح کیا ہے اصل میں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزاح کوئی صنف نہیں ہے، ہم مزاح کو صنف قرار نہیں دیتے، بلکہ جتنی اصناف سخن ہے یا نثر کی اصناف ہے ان سب میں مزاح ہم شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا مزاحیہ ناول ہے، مزاحیہ افسانہ ہے، مزاحیہ کہانیاں ہیں، مزاحیہ شاعری ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ ایک صنف ہے، اور اس میں مزاحیہ شاعری کرنا جو ہے نا اس کو مزاحیہ شاعری بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہے۔ انور مقصود کو مزاح نگاری کے کسی کالم میں رکھتے ہیں آپ کہ مزاح نگاری کے اس طبقے پر فائز ہیں انور مقصود صاحب؟ ایک مقصد جو ٹی وی کا جو ایک میڈیم ہے نا، جو ٹیلی ویژن کا چینل ہے، وہ اس کے حوالے سے ایک بڑے رائٹر ہیں، لیکن ادبی مزاح کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کے کام میں ہمیں ذرا سا نظر آتا ہے کہ فاصلے قائم ہو گئے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں مزاح نگاری کے اصل اسلوب سے؟ ہاں، ادبی مزاح نگاری سے دور چلے گئے ہیں، اور ٹی وی کی مزاح نگاری ایک الگ شعبہ ہے جس کو اسکرپٹ رائٹنگ کہتے ہیں آپ، تو وہ ایک الگ شعبہ ہے، اس کے حوالے سے ان کا کام بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے، تھیٹر کے لیے لکھتے ہیں، ٹی وی کے لیے لکھتے ہیں، تو وہ ایک اچھا کام ہے ان کا۔ یہ جو مزاح نگاری ہے ادب کے حوالے سے، اور بڑی سنجیدہ مزاح نگاری، سنجیدہ سے میری مراد یہ ہے
کہ سنجیدہ حلقوں کے لیے ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس کی جی جی ایکسیپٹنس کتنی ہے معاشرے میں؟ کیونکہ پکڑ پن زیادہ پھیل گیا ہے تو اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ جیسے مزاح نگار ہیں، ان کو پسند کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ میں اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے بات کروں. کہیں بھی ہوگا، عام فہم زبان میں ہوگا تو اس کو میں سمجھتا ہوں قبولیت ملتی ہے. قارئین جو ہے نا وہ اس کو، ناظرین جو ہے بڑے پیمانے پہ پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اب مشتاق احمد یوسفی صاحب کی نسل دیکھ لیجئے، وہ عمومی زبان نہیں استعمال کرتے، عام زبان استعمال نہیں کرتے، ادب کی چاشنی اس میں بھرپور ہے ان کی تحریروں میں، لیکن وہ مقبول ہیں. تو مزاح کے اپنے زاویے اور جو مزاح کے اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان کے، اور جو مزاح پیدا کرنے کے ان کے طریقے ہیں، انہوں نے ان کو اتنا مقبول بنایا. زبان سے بھی آگے چلے گئے، وہ عوامی زبان سے بھی ہٹ کے انہوں نے جو زبان لکھی ہے، لیکن مقبولیت ان کی عوامی سطح پہ بھی رہی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرق تو کیا جا سکتا ہے کہ ایک سنجیدہ ادبی مزاح میں اور ایک پھکڑ پن میں، تھیٹر میں، جگت بازی میں، کہ بھائی اس کی کلاسیفیکیشن آپ کر لیں. لیکن بہترین مزاح جو بھی ہوگا اور عام فہم ہوگا، جس میں میسج کلیئر ہوگا، وہ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا اچھا، ہے. آخری بات میں آپ سے پوچھ لوں، مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے آپ نے 2 دفعہ تذکرہ کیا ان کا، اور اب میں آپ سے ان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو آخری کتاب تھی، ان کی ڈیتھ سے کچھ 1.5-2 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی، اس کو وہ پذیرائی اور مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو اس سے پہلے کی کتابوں میں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی تھی اس نئی کتاب میں، یا نئے لوگوں کا مزاج بدل گیا؟ اصل میں اس کا صحیح جواب تو مشتاق احمد یوسفی صاحب ہی دیتے. میں تو اس بارے میں صرف یہی رائے رکھتا ہوں کہ ان کی اس کتاب کو کچھ احباب نے چھاپا، کوشش کی کہ ان کی کچھ تحریریں جمع کر کے ایک اور کتاب آ جائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. یوسفی صاحب کو بلایا بھی گیا، مہمان خصوصی بھی رہے تقریب کے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا. یہ بھی بعد میں ایک مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو کچھ لوگوں نے چھاپا ہے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے. تو بہت سے اس پہ تنازعات ہمیں نظر آتے ہیں، تضادات نظر آتے ہیں. یہ چیز بھی ہے، اور اس میں کچھ کوالٹی کا فرق بھی آیا. جو ماضی کا مزاح تھا، جو بات کا مزاح تھا، ہمیں بعض میں تبدیلیاں بھی محسوس ہوئی. تو اس میں کچھ لوگوں کی کاوش تھی کہ یہ کتاب شائع ہو جائے. اب وہ تو عمر کے حصے میں تھے کہ جہاں میرا خیال ہے کہ بہت مشکل تھا سارے معاملات کرنا، لیکن ان کے کرایا گیا یہ کہ سارا کام ان کا کسی طرح ہو جائے اور یہ کتاب اشاعت پذیر ہو جائے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا جناب اسلام صاحب. ناظرین، اسلام صاحب کی گفتگو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک معروف مزاح نگار اسلام صاحب گفتگو فرما رہے تھے. ان کی تمام گفتگو کو میں کنکلوڈ کروں کہ انہوں نے مزاح نگاری کے حوالے سے جو بات کی، اس میں بڑے نکات انہوں نے اٹھائے اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس پہ آپ اس کا تجزیہ کیجئے اس گفتگو کا، اور کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیے گا. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.